अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और हज 2025 मुकम्मल हो चुका है। तमाम हुज्जाज इकराम को हज 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हज के हर रुकन को और हर अमल को बेहद कबूल फरमाए। दोस्तों, 2025 के हज के मुशाहिदात और तजुर्बात के बुनियाद पर आज मैं कुछ कीमती बातें आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हज के जितने भी मोमेंट्स हैं वो मिना से होते हैं। तो हाजी मिना में क़याम पज़ीर होते हैं और वहीं से उनका अरफात और उसी तरह से वहाँ से फिर मुज़दलिफ़ा और फिर वहाँ से वो हरम भी जाते हैं और इस बीच में वो जमरात जाते हैं, हरम जाते हैं और फिर वो उनका जो क़याम होता है वो मिना में होता है। तो इस बीच में क्या होता है कि हुज्जाज किराम रास्तों की सही जानकारी नहीं होने की वजह से रास्ते भटक जाते हैं और जो रास्ता आधा घंटा का है उस रास्ते को तय करने में वो कई घंटे लगाते हैं। 5-5, 6-6 घंटे तक हाजी रास्तों पर चलते रहते हैं और उन्हें अपना खेमा और अपना कैंप टेंट नहीं मिलता। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जो आने वाले हुज्जाज के लिए आसानी पैदा हो और जो भी हाजी हज के लिए आएँ उन्हें इन रास्तों की सही समझ हो जाने की वजह से उनके लिए मिना से आने जाने में सहूलत हो और आसानी पैदा हो जाए। तो आज हम मिना के इन्हीं रास्तों की बात करेंगे। मिना के जितने भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों की आज हम बात करेंगे कि आप इन रास्तों से कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे और आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। मिना के आज सारे रास्तों के बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो जो अभी आपके खिदमत में पेश की जा रही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर लें और अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो वह कमेंट के ज़रिए से राय भी दे दें। आइंदा के लिए आपकी खिदमत में और क्या पेश किया जा सकता है वो आप बतला दें। तो चलिए बग़ैर किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि मिना के कई सारे ज़ोन होते हैं। जो मिना में हम और आप जब क़याम पज़ीर होते हैं तो मिना का कई सारा ज़ोन है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मिना का ज़ोन 1 है, ये उसी तरह से ये ज़ोन 2 है, ये जो ग्रीन है, और उसी तरह से यहाँ पर मिना का ज़ोन 3 है, ये ज़ोन 4 है, ये ज़ोन 5 है। तो इन ज़ोन को समझाने के लिए मिना में इस तरह के ज़ोन के साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं। ये जैसे अगर ज़ोन 3 होगा तो इस तरह का वहाँ पर बोर्ड होगा, ज़ोन 4 होगा तो इस तरह का बोर्ड होगा, उसी तरह से ज़ोन 2 या ज़ोन 1 का बोर्ड होगा। तो आप ये समझ लें कि मिना कई ज़ोन में है और उससे ज़्यादा जो अहम होता है मिना के अंदर में, जो मिना का सबसे बड़ा एड्रेस होता है वो ये कैंप नंबर होता है। ये जो कैंप है, जैसे ये जिस कैंप का फ़ोटो लिया गया है, इस कैंप का जो नंबर है वो 29 है और ये जो कैंप जिस रोड पर वाक़ई है उस रोड का नंबर 62 है। बस इन दो बातों को अगर हाजी सही से समझ लें तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह वो कभी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं और वो बहुत आसानी के साथ अपने खेमे और अपने कैंप तक पहुंच जाएंगे, जो कि हज के तमाम तर दिनों के अंदर में और तमाम तर मुश्किलों में सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि हाजी रास्ता भटक जाता है और वो गुम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी परेशान होते हैं और यहाँ के जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आइए आज इन तमाम रास्तों को हम बिल्कुल आसानी के साथ समझते हैं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में हम इन रास्तों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप थोड़ा वक्त देकर इन रास्तों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन जिस टॉपिक पर बात करनी है, आइए उस टॉपिक पर हम अब बात करते हैं। तो दोस्तों, ये मीना है, जैसा कि
آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مینا یہاں پر ہے اور یہ جو ہے یہ جمرات ہے، اور جب آپ ادھر جائیں گے تو ادھر آپ کو مزدلفہ اور عرفات کا یہ سب راستہ ہے۔ تو آپ مینا میں جہاں بھی ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ مینا کے روڈ کو سمجھیں۔ مان لیجئے کہ آپ کا مینا میں جو کیمپ ہے وہ 29/62 ہے۔ آپ کا جو کیمپ نمبر ہے وہ 29 ہے، آپ کا کیمپ نمبر 29 ہے، اور آپ کا جو روڈ نمبر ہے وہ 62 ہے۔ تو اب یہ آپ کا کیمپ ہے اور روڈ نمبر 62 پر ہے۔ یہاں سے آپ مزدلفہ جائیں گے، عرفات جائیں گے، اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف بھی جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ روزانہ رمی جمرات کے لیے بھی جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ واپسی میں اگر آپ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے تو راستہ بھٹکیں گے، تو اس کے لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہاں آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مینا میں کتنے سارے روڈ ہیں۔ روڈ اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جس کو وہاں پر شارے کہا جاتا ہے، لیکن جو مشہور وہاں کے جو روڈ اور جو سڑکیں ہیں وہ یہ سارے روڈ اور سڑکیں ہیں۔ جیسے یہ روڈ نمبر 50 ہے، اور اسی طرح سے یہ روڈ نمبر 56 ہے، اور اسی طرح سے یہ روڈ نمبر 62 ہے، اور اسی طرح سے یہ روڈ نمبر 202 ہے، 204 ہے، اور 206 ہے، اور یہ روڈ نمبر 68 ہے۔ تو دوستو، آپ کا جو کیمپ ہوگا تقریباً انہی میں سے کسی روڈ کے بغل میں ہوگا۔ زیادہ تر 90% جو ہے جو کیمپ ہیں وہ انہی سڑکوں کے بغل میں، انہی سڑکوں کے جانب میں واقع ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی روڈ ہیں، جتنی بھی یہ سڑکیں ہیں اور یہ گلیاں ہیں، تو ان میں زیادہ تر جو سڑکیں ہیں اور جو گلیاں ہیں وہ جمرات جانے کے لیے، یعنی کہ مینا سے جب حاجی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو روڈ نمبر جس طرح سے یہ 206 میں نے دکھایا ہے، یہ تیر کا نشان ایسے بنایا ہے، تو یہ روڈ نمبر 206، یہ 206 یہ جمرات جانے کے لیے ہے، اور اسی طرح سے 204 بھی یہ جمرات جانے کے لیے ہے، اسی طرح سے یہ روڈ نمبر 202 بھی جمرات جانے کے لیے ہے، 62 بھی جانے کے لیے ہے، اور 56 بھی جانے کے لیے ہے۔ آنے کے لیے زیادہ تر 2024 میں بھی اور اس سال 2025 میں بھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 26 اور 27 میں بھی یہ جو روڈ وہاں پر جہاں پر حاجیوں کو واپس جمرات سے آنے کی جس روڈ پر اجازت ہوتی ہے، وہ 2 روڈ خاص طور پر ہوتے ہیں، روڈ نمبر 50 اور روڈ نمبر 68۔ یہ 2 روڈ جمرات سے واپسی کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی جو جتنے روڈ ہیں اور جتنی سڑکیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں، تو یہ گلیاں اور یہ سڑکیں جمرات جانے کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ 2 روڈ جمرات سے آنے کے لیے، روڈ نمبر 50 اور روڈ نمبر 68، یہ جمرات سے واپسی کے لیے ہے، اور باقی زیادہ تر جو روڈ ہیں وہ جمرات جہاں پر شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے ہے۔ تو یہ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ مان کر چلیے کہ 29/62 ابھی ایک کیمپ کا میں نے آپ کو جو یہ بورڈ دکھایا تھا، یہ 29/62 جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، تو اب یہ کہاں پر ہوگا، یہ کیمپ کہاں پر ہوگا؟ تو یہ جو کیمپ ہوگا 29/62 وہ روڈ نمبر 62 کے سائیڈ میں ہوگا۔ اور کدھر ہوگا؟ جب ہم مینا سے جائیں گے جمرات کی طرف، مینا سے اگر ہم جمرات کی طرف جاتے ہیں تو 29/62 یہ دائیں طرف ہوگا، 29/62 دائیں طرف ہوگا۔ اور اسی طرح سے مان لیجئے کسی کا کیمپ نمبر ہے 16/62، تو 16/62 جو ہوگا وہ بائیں طرف ہوگا۔ تو یہ 62 جو ہوتا ہے یہ روڈ نمبر ہے، جیسے 29/62 ہے تو یہ 62 کا روڈ نمبر ہے، اور 29 یہ کیمپ نمبر ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بہت کارآمد بات ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 خاص نمبر ہوتے ہیں، اور جس کو ہم لوگ اوڈ اور ایون بولتے ہیں، اور اسی کو ہندی میں شم اور وشم بولتے ہیں، اور اسی کو اردو
اور عربی میں طاق اور جفت بولتے ہیں، جیسا کہ طاق راتیں ہیں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 اور 27 کی رات ہم لوگ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے جو طاق نمبر اور اسی طرح سے جو اوڈ نمبر کے جو کیمپ ہوں گے، کیمپ نمبر 29 ایک اوڈ نمبر ہے، تو اوڈ نمبر کے جتنے بھی کیمپ ہوں گے، تو جب ہم مینا سے جمرات کی طرف جائیں گے تو سارے اوڈ نمبر کے کیمپ جو ہیں وہ روڈ کے دائیں جانب ہوں گے، روڈ کے دائیں جانب ہوں گے اوڈ نمبر، ہے نا؟ اس چیز کو سمجھ لیجئے آپ۔ اور جتنے بھی جفت نمبر ہوں گے، یعنی کہ جو ایون نمبر ہے، ایون نمبر کے سارے کیمپ وہ روڈ کے بائیں جانب ہوں گے۔ جیسے مان کر چلیے کہ میں بول رہا ہوں آپ کو 16/62، تو 16/62 جو ہے روڈ کے دائیں جانب ہوں گے۔ کس جانب ہوں گے؟ روڈ کے دائیں جانب۔ تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی اوڈ نمبر ہیں وہ روڈ کے بائیں جانب ہیں، جتنے بھی اوڈ نمبر ہیں وہ روڈ کے دائیں جانب ہیں، اور جتنے بھی ایون نمبر کے کیمپ ہیں وہ روڈ کے بائیں جانب ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ اب وہاں ایک بہت بڑی پریشانی کیا آتی ہے کہ جس روڈ سے حاجی جمرات کے لیے جاتا ہے اس روڈ سے واپسی نہیں ہو پاتی ہے ان کی۔ وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پر جو ٹاسک فورس لوگ ہوتے ہیں اور جو وہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جس روڈ سے حاجی جاتا ہے اس روڈ کو صرف جانے کے لیے انہوں نے طے کر رکھا ہے۔ جانے والا جو روڈ ہے وہ صرف جانے کے لیے ہوگا، اور آنے والا جو روڈ ہے وہ صرف آنے کے لیے ہوگا۔ جیسے یہ روڈ نمبر 62 ہے، تو روڈ نمبر 62 سے صرف آپ جمرات جا سکتے ہیں۔ اس سے جمرات کی واپسی، جمرات سے اگر آپ چاہیں گے ہم مینا اس روڈ پر آ جائیں تو وہ بالکل بھی آپ کو 100 میٹر بھی چلنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ الٹا چلیں گے تو فوراً وہ سیکیورٹی اہلکار آپ کے پاس جائیں گے اور آپ کو وہیں پر روک دیں گے، اور بالکل بھی آپ کو اس روڈ پر الٹا چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک روڈ پر آئیں گے۔ واپس جب آپ آئیں گے یا تو روڈ نمبر 50 سے آئیں گے یا روڈ نمبر 68 سے آئیں گے، یہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ اب آپ بالکل آسان طریقے سے سمجھیے اس چیز کو، کہ مان لیجئے یہ میں آپ کو جو ابھی دکھا رہا ہوں یہ مینا کا روڈ کا میپ ہے، روڈ میپ مینا کا یہ ہے۔ تو اور اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں کئی سارے روڈ کے نام بھی ہیں اور اس میں نمبر بھی ہیں۔ جیسے مان لیجئے ابھی میں نے آپ کو ایک کیمپ کا بورڈ دکھایا تھا جس کا نمبر تھا 29/62، تو 29/62 وہ جو کیمپ تھا وہ اس جگہ تھا، 29/62 وہ یہاں پر تھا۔ یعنی کہ یہ جو روڈ نمبر ہے 62، اس کا نام ہے وہاں پر سوق العرب، تو یہ سوق العرب روڈ پر وہ جو تھا وہ دائیں جانب تھا، 29/62 دائیں جانب تھا وہ۔ تو اب آپ کیا کریں گے کہ اس روڈ سے آپ جمرات چلے جائیں گے، بالکل سیدھا جائے گا، اور جانے میں لگے گا کہ جمرات آنا تو بڑا آسان ہے بھائی، سامنے میں جمرات دکھے گا بھی اور آپ پہنچ بھی جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ لیکن واپسی، کیونکہ اب آپ کا اس روڈ سے واپسی نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے آپ اس روڈ سے واپس نہیں آ پا رہے ہیں، تو معاملہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیمپ ہے وہ تو یہاں ہے، وہ آپ کا جو کیمپ ہے وہ تو یہاں پر ہے، اب آپ کو اس روڈ پر وہ آنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ کتنا بھی کوشش کریں گے اس روڈ پر کہیں بھی وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے، واپسی کا اس روڈ پر کوئی پروسیس نہیں ہے وہاں پر۔ اور 2 کلومیٹر تک واپسی کے لیے انہوں نے سارے جو روڈ کے جتنے بھی ڈائیورسن ہوتے ہیں اس تمام کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، اور حج کے دنوں میں اس پر وہ لوگ جالی دار اس کے دیواریں اس پر لگا کر رکھتے ہیں، اور کوئی اگر جگہ خالی ہوتی ہے یا وہیں کہیں پر گیٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، تو بالکل بھی وہ آنے نہیں دیں گے آپ کو روڈ نمبر 62 پر۔ تو وہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ مان لیجئے کہ روڈ نمبر 62 پر آپ کا کیمپ تھا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، باقی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کیمپ ہو روڈ نمبر 50 پر بھی ہو، اور روڈ نمبر اسی طرح سے آپ کا کیمپ جو ہے روڈ نمبر 56 پر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کا جو کیمپ ہے 202 پر بھی ہو سکتا ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل دے کر سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ کا جو کیمپ ہے مان کر چلیں کہ وہ روڈ نمبر 62 پر ہے، تو آپ اس طرح سے گئے، یہاں پر آپ کا کیمپ تھا، آپ ایسے
چلے گئے جمرات، یہ جمرات ہے، یہاں پر آپ نے کیا کیا، پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارا، پھر آپ نے درمیانہ مڈل جمرات کو آپ نے کنکری مارا، پھر آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارا۔ بڑا شیطان آخر میں ہے، سب سے پہلے چھوٹا ہے، پھر درمیانہ ہے، پھر سب سے بڑا والا ہے۔ تو جب آپ اس کو کنکری مار لیں گے تو آپ کے دائیں جانب بھی مینا کا راستہ ہے اور بائیں جانب بھی مینا جانے کا راستہ ہے۔ وہاں پر مینا کے لیے ایک ایرو کا نشان ہوتا ہے اس طرح کا، وہاں پر لکھا رہتا ہے، اور وہاں پر مینا لکھا رہتا ہے۔ مینا کے بعد اس طرح کا وہاں پر تیر کا نشان دیا جاتا ہے کہ یہ دائیں جانب کا ہے، اور پھر بائیں جانب بھی اسی طرح سے مینا لکھا رہتا ہے، اور مینا لکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس طرح کا جو ہے کہ ایرو کا نشان ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو دو روڈ ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا، روڈ نمبر 50 کنگ فیصل روڈ، اور اسی طرح سے روڈ نمبر 68 یہ کنگ ملک فہد روڈ، دو روڈ ہیں جو جمرات سے مینا کی طرف واپس آتے ہیں۔ تقریباً یہی دو روڈ عام طور پر ہوتے ہیں جو واپسی کے لیے ہوتے ہیں حجاج کرام کے لیے۔ تو آپ گئے کہاں سے؟ آپ روڈ نمبر 62 سے گئے، یہاں پر آپ کا کیمپ تھا، اور آپ جو ہے جب گئے تو آپ یہاں سے اس طرح سے آپ جو ہے یہاں سے نکلے روڈ نمبر 62، چھوٹے شیطان کو کنکری مارا، پھر بڑے شیطان کو درمیانہ شیطان کو کنکری مارا، پھر آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارا۔ تو یہاں مان لیجئے کہ آپ کا جو روڈ ہے، روڈ نمبر 50 کے قریب ہیں آپ، روڈ نمبر 62، یہاں پر دیکھیے کہ روڈ نمبر 62 روڈ نمبر 50 کے بالکل قریب میں ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے پہلے نکل جانا ہے۔ روڈ نمبر 62 سے ہم نکلے، روڈ نمبر 62 سے ہم اس طرح سے نکل گئے، چھوٹے شیطان کو کنکری مارا، درمیانہ شیطان کو کنکری مارا، اور اس کے بعد ہم نے پھر بڑے شیطان کو کنکری مارا۔ تو اب یہاں سے ہم بایاں مڑیں گے، وہاں پر مینا کا بورڈ لگا ہوگا کہ یہ مینا جانے کا راستہ ہے، اور ایک تیر کا نشان ہوگا۔ تو آپ اس طرح سے مڑ جائیے، اور اس طرح سے آپ روڈ نمبر 50 پر آ جائیے، پیدل چلتے رہیں۔ بیچ میں یہ جو لال کلر کا جو ہے یہ والا، یہ کنگ خالد برج ہے، یہ بالکل جمرات سے قریب میں ہے، لیکن آپ یہاں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہاں سے چلتے رہیں، چلتے جب آپ روڈ نمبر 50 پر یوں ہی چلتے رہیں گے تو یہاں پر کنگ عبداللہ برج آئے گا۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو جمرات ہے، جمرات سے لے کر کنگ عبداللہ برج تک 2 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اس 2 کلومیٹر کی دوری کے درمیان آپ کو روڈ نمبر 62 پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، اگر راستہ ہوگا بھی تو وہ راستہ بند ہوگا، اس پر آپ کو جانے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ کیا کیجیے گا، کئی مرتبہ اس پل کے نیچے سے راستہ کھولتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ روڈ نمبر 50 سے اس طرح سے آپ جمرات سے آئے، جمرات سے اس طرح سے آپ روڈ نمبر 50 پر آ گئے۔ اب آپ کیا کریں کہ یہ جو پل ہے، آپ اس پل پر چڑھیں، یہ جو پل ہے آپ کے پاس، آپ اس پل پر چڑھ جائیں، اس پل پر آپ چڑھیں۔ یہ جو پل ہے، اس پل کا نام ہے کنگ عبداللہ برج، اس کا نام ہے۔ تو آپ جب یہاں روڈ نمبر 50 سے آپ آ رہے تھے، وہاں سے کہاں سے، جمرات سے آپ اس طرح سے پیدل آ رہے تھے، اور آتے اس طرح سے آپ جو ہے اس پل پر چڑھ گئے، اور پل پر جب چڑھے تو چڑھنے کے بعد ایک روڈ آیا آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف، یہ جو روڈ نمبر 56 ہے، یہ آ گیا، یہ والا جو روڈ ہے یہ روڈ نمبر 56 ہے۔ آپ کو یہاں نہیں مڑنا ہے، آپ کیا کیجیے گا، روڈ نمبر 62 کے لیے آپ اس طرح سے یو ٹرن لے لیجیے گا۔ تو کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کا جو کیمپ ہے وہ یہاں پر ہے، تو آپ کو اس طرح سے جا کر پھر واپس آنا ہے، یا اگر کیمپ یہاں ہے تو بھی آپ کو اس طرح سے ہی واپس جا کر آنا پڑے گا۔ حاجی یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں، وہ یا تو سیدھے چلتے رہتے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے روڈ پر چلے جائیں، کہیں راستہ ملتا ہے تو ادھر ادھر وہ کبھی اس روڈ پر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر، کہیں اگر کھلا رہتا ہے، ویسے رہتا نہیں ہے وہاں، عام طور پر سیدھا ہی وہ چلتے رہتے ہیں، اور انہیں کوئی اپنا کیمپ نظر نہیں آتا ہے، وہ اپنے روڈ نمبر کو یاد نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹے کا جو سفر تھا اس کو طے کرنے میں وہ 5-6 گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے گا تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ آپ کہاں سے چلے تھے، کہ آپ کا کیمپ تھا یہاں پر روڈ نمبر 62 پر،
اور آپ اس طرح سے چلے تھے، چھوٹے شیطان کو، درمیانہ شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارا آپ نے، اور اس کو مارنے کے بعد آپ اس طرح سے روڈ نمبر 50 پر چلتے چلتے آ گئے، اور پھر آپ یہاں پر پل پر چڑھے، اور پل پر چڑھنے کے بعد آپ اس طرح سے پھر ایک روڈ 56 نمبر کو چھوڑ کر 62 نمبر پر آپ نے یو ٹرن لیا، اور اس کے بعد آپ یہاں جب دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کا جو کیمپ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا، کیمپ کا بورڈ نظر آ جائے گا 29/62، یہ آپ کو بورڈ اس طرح کا یہاں پر نظر آ جائے گا، تو بہت آسانی سے آپ اپنے کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ یہاں پر جو ہے کہ جو یہ پروسیس رہتا ہے حج کے ایام میں۔ اسی طرح سے اگر مان لیجئے کہ آپ کا جو کیمپ ہے وہ روڈ نمبر 56 پر ہے، جیسے کہ یہ جو روڈ نمبر 56 ہے، یہ آپ کے سامنے میں یہ جو روڈ نمبر 56 ہے یہ والا، تو یہ روڈ نمبر 56 اگر یہاں ہے آپ کا کیمپ، تو بھی آپ کو یہ جو سوچیں گے کہ روڈ نمبر 50 سے مجھے اس روڈ پر بیچ میں کہیں جانے دے دیا جائے گا، تو یہ نہیں جانے دیا جائے گا آپ کو کرنا یہی پڑے گا کہ آپ اس طرح سے روڈ نمبر 50 سے آئیں گے، اور آنے کے بعد اس پل پر چڑھیں گے، پھر اس پل پر چڑھ کے پھر واپس جائیں گے، اور اگر اوڈ نمبر کا آپ کا کیمپ ہے، یعنی کہ جیسے 29 نمبر ہے یا 31 یا 33 نمبر کا کیمپ ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ کے دائیں جانب ہوگا، اور اگر ایون نمبر کا کیمپ ہے جیسے 4 ہے یا 16 نمبر کا کیمپ ہے تو وہ آپ کے بائیں جانب ہوگا، تو آپ اس طرح سے اپنے کیمپ کو بہت آسانی کے ساتھ تلاش لیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، تو اور اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ یہ جو ہے یہ زون کا بورڈ ہوتا ہے وہاں پر، اس طرح سے آپ زون دیکھیں کہ آپ کا زون 2 ہے، 4 ہے یا 3 ہے، اور اسی طرح سے میں نے جو ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتلایا کہ یہ جو بورڈ ہے وہ یہ والا جو بورڈ ہے یہ آپ کے کیمپ کا بورڈ ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، وہ روڈ کے دونوں طرف اس طرح کے بورڈ وہاں پر عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ مینا کا سب سے بڑا ایڈریس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ وغیرہ میں بھی لکھ دیں کہ اتنا نمبر کا کیمپ ہے، 29 نمبر، اور روڈ نمبر 62 پر ہے وہ کیمپ، 29/62 اسی طرح سے لکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کیمپ میں ٹینٹ نمبر کتنا ہے وہ بھی لکھ دیں۔ اس ایک کیمپ میں تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ رہتے ہیں، تو 4 ہزار لوگوں میں لیڈیز کا کیمپ الگ ہوتا ہے، جینٹس کا کیمپ الگ ہوتا ہے، 4 ہزار لوگوں میں لیڈیز کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے، جینٹس کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے، تو ٹینٹ نمبر بھی لکھ دیں، یہ لکھ دیجئے۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کے کپڑوں پر بھی اس طرح کے جو کیمپ کے نمبر ہیں اور روڈ کے نمبر ہیں وہ لکھ دیں، اور ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کر لیں کہ آپ لوکل نمبر جو سعودی کا ہے وہ کسی جاننے والے کا بھی لکھ دیں، اور جو ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، چاہے ان کے کور کے لوگ ہیں، ان کے روم پارٹنر ہیں، یا پھر جو کہ کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو سمجھ بوجھ والا آدمی ہے، تو ان کا بھی لوکل موبائل نمبر ان کے کپڑے پر بھی لکھ دیں، کیونکہ کاغذ وغیرہ بھی کئی مرتبہ گم ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آدھا گھنٹے کا ان کا جمرات سے کیمپ کا سفر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے کیمپ کو تلاشنے میں 6 7 گھنٹہ ایک آدمی لگا دیتا ہے، اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، چہرے پر تھکان ہو جاتی ہے، اور پیر پورے تھک جاتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت ہو جاتی ہے۔ لیڈیز ہوتی ہے، اس میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ضعیف لوگ، کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چل پاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے کسی بزرگ کو یہاں پر بھیجتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ آپ ان کو اسمارٹ فون ضرور دے دیں، ایک اسمارٹ فون ان کے پاس ہونا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ دیکھیے، میں یہ آپ کو بتلا رہا تھا کہ جیسے آپ جو آ رہے ہیں مینا سے آپ آ رہے ہیں، تو آپ کئی سارے روڈ ہیں جس سے آپ مینا سے جمرات کی طرف آ سکتے ہیں، یا آپ جمرات آ رہے ہیں اس روڈ سے بھی آپ جمرات آ رہے ہیں، اس طرح سے آپ جمرات آ جائیں گے۔ بہت سارے روڈ ہیں مینا سے جمرات آنے کے لیے، لیکن جب جمرات سے نکلیں گے تو بڑے شیطان کے پاس سے اگر آپ بایاں مڑیں گے تو روڈ نمبر 50 آئے گا، اور اگر بڑے شیطان کے پاس سے آپ دایاں مڑیں گے تو روڈ نمبر 68 آئے گا۔ اچھا، ایک بات اور ہے، زیادہ تر جو کیمپ ہے مینا کا وہ روڈ نمبر 50 کے قریب ہوتا ہے، اور روڈ نمبر 50 مینا کے بیچوں بیچ تو نہیں، لیکن کافی سینٹرل جگہ سے نکلتی ہے یہ روڈ، اور یہ روڈ سیدھا ہے اور شارٹ ہے۔ روڈ نمبر 68 تھوڑا سا گھماؤ اور پیچیدہ ہے، اور یہ مینا کے مطلب آؤٹ سائڈ سے، مطلب آؤٹر سے، مینا کے اندر کا حصہ تو ہے یہ روڈ، لیکن یہ ہے کہ مینا کا جو آؤٹر والا حصہ ہے ادھر سے یہ روڈ
زیادہ نکلتا اور یہ بہت زیادہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے یہ. اگر آپ کا کیمپ روڈ نمبر 68 کے قریب ہے تبھی آپ روڈ نمبر 68 پر جائیں، ورنہ آپ بڑے شیطان کو کنکری مار کر آپ بایاں گھومیں اور روڈ نمبر 50 پر جائیں، اور وہاں سے جا کر پھر آپ کنگ عبداللہ برج پر جائیں، اور کنگ عبداللہ برج سے آپ جا کر اپنا جو بھی آپ کا روڈ ہے آپ اس روڈ پر جا کر آپ اپنے کیمپ میں پہنچ جائیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور اگر یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو بڑی دقت ہو جائے گی. اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں. اور میں ایک رائے تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، بڑے بزرگ خاص طور پر یہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے، تو ہمیں موبائل فون کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ہم موبائل کا استعمال نہیں کریں گے. اس لیے وہ لوگ موبائل لے کر نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اگر آپ حج کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہوں گا عمرہ کے لیے بھی آتے ہیں، تو ضرور اینڈرائڈ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں جی پی ایس ہو آن، اور اسی طرح سے اس میں انٹرنیٹ ہو، اور اسی طرح سے اس میں کالنگ وغیرہ کی ساری فیسلٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر حج کے لیے آتے ہیں تو ضرور ضرور آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے، چاہے آپ موبائل چلانا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. اگر ہمارے امی ابو یا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں اگر وہ سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ انہیں ایک اسمارٹ فون لے کر دیں، اور اس اسمارٹ فون میں ان کا ایک پرسنل نمبر دیں، اور وہ جو نمبر جب آپ پرسنل اسی وقت وہ نمبر دے دیں انہیں جس وقت آپ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کے وقت میں آپ ہر ایک فرد کے لیے وہ نمبر آپ حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں. جب آپ حج کے لیے آویدن کرتے ہیں جو نمبر مستقل طور پر ان کے پاس حج کے دوران رہے گا، یہ آپ بالکل شیور ہو لیں کہ ایسا نمبر حاجی کے پاس ہونا چاہیے انڈیا میں. جب وہ آویدن اور وہ جب آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو ایسا نمبر ان کے پاس، موبائل نمبر ایسا ہونا چاہیے جو کہ ان کے پاس سفر حج کے ان تمام دنوں میں ساتھ میں رہے، ایسا نمبر ہونا چاہیے. اور اس نمبر کو وہ سعودی عرب بھی لے کر آئے. اور جو لوگ آتے ہیں، اور اگر ہمارے بزرگ آتے ہیں، ہمارے والدین میں سے کوئی آتے ہیں یا ہم میں سے کوئی آتے ہیں، تو یہ بھی کوشش کرے کہ کم از کم 10 دن کا جو انٹرنیشنل رومنگ ریچارج ہے وہ بھی کر لیں. تو کیا ہوگا کہ جب یہاں آئیں گے تو آنے کے بعد کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں طواف قدوم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں یا پہلا عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب حرم شریف میں ہی جا کر بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں راستہ نہیں ملتا. سارے راستے جانے کے وقت میں تو بڑا آسان لگتا ہے، وہاں پر کلوک ٹاور نظر آتا ہے، حاجی بہت خوشی کے ساتھ جاتا ہے اور وہ دھیان تو دیتا نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے. اس کے بعد جب وہ وہاں جاتا ہے تو واپسی میں اس کو سارے راستے ایک طرح سے نظر آتے ہیں، وہ جس راستے سے نکلتا ہے تو اب اس کو اپنا راستہ نہیں ملتا ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے. تو یہ پریشانی آ جاتی ہے. اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ بالکل اس طرح کی رائے دوں گا کہ آپ جب آئیں یا اپنے کسی بزرگ کو بھیجیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون اور اس کے اندر جو انٹرنیٹ کی سویدھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کا جی پی ایس آن ہونا چاہیے جب وہ یہاں پر پہنچیں. اور اسی طرح سے ان کا وہیں سے انٹرنیشنل رومنگ، جو کہ عام طور پر انڈیا میں جو کمپنیز ہیں، جتنے بھی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، 1000 روپے کے آس پاس تقریباً 10 دن کے لیے انٹرنیشنل رومنگ کا ریچارج ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی ان کو کال کر لیں گے انڈیا سے، اور یہ بھی آپ کو کال کر لیں گے، اور یہ جب ادھر ادھر اگر بھٹکیں گے تو ایک دوسرے سے بات کر کر آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں گے اور وہ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. اور یہاں آ کر پھر ایک یہاں کا سم بھی لے لیں، لوکل سم، تو اچھا رہے گا. تو اس طرح سے کریں. اور جو بزرگ حضرات ہیں جب وہ سفر حج پر رہتے ہیں یہاں، اور خصوصی طور پر جب وہ مینا مومنٹ میں رہتے ہیں، تو ان کا موبائل کا انٹرنیٹ اور ان کے موبائل کا جی پی ایس ہر وقت آن ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ ادھر ادھر بھٹکیں تو انہیں آسانی سے تلاشا جائے اور انہیں لوگ آسانی کے ساتھ تلاش کر کے ان کے خیمے اور ان کے کیمپ تک پہنچا دیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر وہ بزرگ کہیں ایسی جگہ ہے کہ انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے تو جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یا تو اپنا لائیو لوکیشن بھیج دیں، یا اگر ان کو لائیو لوکیشن نہیں بھیجنے آتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے آدمی کو موبائل فون دے دیجئے جن کو لائیو لوکیشن بھیجنے آتا ہے، کوئی نوجوان وغیرہ کوئی ہے جو وہاں سے بات کرے گا اور وہ ان کا لائیو لوکیشن بھیج دے گا یا ان کا کرنٹ لوکیشن بھیج دے گا، اور جو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں جائیں گے ان کو آسانی کے ساتھ تلاش کر لیں گے. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اسی طرح سے ہمیں جو آسانی پیدا کرنی چاہیے
تمام چیزوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ حج یقیناً یہ مشکل ترین کام ہے اور مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ ہم جب حج کی نیت کرتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسانی اور قبولیت کا معاملہ فرما۔ تو آسانی کی دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مشکل ہے، اس وجہ سے ہم آسانی کی دعا کرتے ہیں۔ تو صرف دعا ہی آسانی کی نہ کریں، بلکہ اس کے لیے جو تدابیر اختیار ہونے چاہیے ان تمام تدابیر کو بھی اختیار کر لینی چاہیے۔ جائز طریقے سے اگر ہم سوشل میڈیا کا یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی کراہت یا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ یہ کام باعث اجر و ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سفر حج کے لیے اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے حرم شریف بلائے، اور اللہ تبارک و تعالی روضہ رسول کی حاضری ہم تمام کا مقدر فرمائے۔ میرے محترم، اخیر میں پھر میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کر دیں، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بھی کر دیں، اور جاتے جاتے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور اس طرح سے پھر میں اب آپ تمام لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں اور الوداع چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ بڑا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ سفر حج کے لیے اپنے وطن سے مکہ شریف آنا چاہتے ہیں تو یہ یقینی طور پر مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معاون ہوگا اور بہت ہی زیادہ مددگار ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے۔ اور جب آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوں اور یہاں پر آئیں تو میرے لیے بھی دعا کریں، روضہ رسول پر جائیں تو وہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سلام پیش کریں تو اگر یہ ناچیز یاد آ جائے تو میرے طرف سے بھی کر دیں، اور اسی طرح سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جن کے دل میں جذبہ اور جن کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وسائل کی کمی ہے تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے غیبی مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ آسانی کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اب تمام لوگوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔